तनकीद का एक मनसब फ़न पारे की तफ़हीम और उसकी तशरीह भी है, और इस तशरीह में एक मकाम वो भी है जहाँ पर नक्काद ये देखने या ये समझने की कोशिश करता है कि दरअसल मुसन्निफ़ कहना क्या चाहता था, या उसका मौक़िफ़ क्या था, या उसका नज़रिया क्या था। मंशाए मुसन्निफ़ की इस्तिलाह तहकीक में भी इस्तेमाल होती है और तर्जुमे में भी इस्तेमाल होती है, और इसी तरह तनकीद में भी ये देखने की कोशिश की जाती है कि फ़न पारे में दरअसल मुसन्निफ़ का मौक़िफ़ क्या था। लेकिन इसके साथ-साथ तनकीद में एक अप्रोच ये भी है कि नक्काद अपने नज़रियात और अपने ख़यालात और अपने तासुबात को सामने रखता है और ऐसा अदब या ऐसे फ़नपारे तलाश करने की कोशिश करता है जो दरअसल उसके अपने ख़यालात की तौसीक करने के काम आते हों। इससे क्या होता है? होता ये है कि वो अदब तो सामने आ जाता है जो उन नज़रियात की पैरवी में लिखा गया, या किसी न किसी तरह से वो मौज़ूआत जो नक्काद की तरजीह के हैं, वो तो उजागर हो जाते हैं। लेकिन ऐन मुमकिन है कि उस ज़माने का बड़ा अदब कुछ और सवालात की तरफ मुतवज्जो हो, कुछ और नज़रियात की तरफ रग़बत रखता हो और उसकी तरजीहात कुछ मुख्तलिफ हों। तो लिहाज़ा सवाल किया है हमने जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद से कि इस ज़माने में जो नक्काद का काम है, वो किस तरह का है? क्या वो अदब को पढ़कर उसकी तशरीह व तफ़हीम करके उसमें से बड़े सवालात अख़ज़ करने की कोशिश कर रहा है, या अपने नज़रियात और अपने तासुबात की तौसीक के लिए अदब को इस्तेमाल कर रहा है? वीडियो की तरफ जाते हैं, लेकिन उस तरफ जाने से पहले अगर आप चाहें कि शौक़ का ये सिलसिला ताल्लुक़ में बदल जाए, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, आबिद शाल हाज़िर है इदारे उर्दू के सिलसिले एक सवाल के साथ, और गुफ्तगू हमारी जारी है जनाब मोहम्मद हमीद शाहिद से। बहुत मेहरबानी सर। बहुत काम की बातें तो हैं ही, मज़े की भी हैं। इस वक्त जो सवाल दरपेश है और मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो ये है कि नक्काद के हवाले से, यानी मुआसिर नक्काद को हम बहुत कुछ कहते रहते हैं, ज़ाहिर है ये हमारा एक अब तो वतीरा भी कहना भी चाहिए, ज़ाहिर है, और किससे कहेंगे, ज़ाहिर है अपना आदमी है तो उसी से कहेंगे। जी सही। लेकिन जो सवाल है वो ये है कि मुआसिर नक्काद जो है, या आपका आजकल का नक्काद या पहले के नक्काद के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो मतन से कोई शय निकालने की कोशिश करता है, या उसको देखने की कोशिश करता है, या उसको परखने की कोशिश करता है, या उसके पास पहले से सोचा हुआ कुछ है, अपने तासुबात हैं उसके, अपने उसके अफ़कार हैं, उसके ख़यालात हैं, उसका नुक्ता नज़र है, और वो उसकी तौसीक मतन से करना चाहता है। यानी दूसरों का मतन देखकर वो दरअसल अपने ख़यालात की तौसीक करना चाहता है, ना कि लिखने वाले ख़यालात तक पहुँचने के। ये तो बात इसके आपने बारे में आपका क्या ख़्याल है? ये सवाल आपका बड़ा दिलचस्प है, और इसका 2 तरह से जवाब भी हो सकता जनाब। है। यानी एक तो ये है कि भाई आपका ज़िंदगी का एक तजुर्बा है, और जब आप एक फ़नपारा पढ़ रहे हैं तो वो उसकी तौसीक करता जा रहा है, उस पे मुंतबिक होता जा रहा है। ठीक है। आप बड़े इख़लास के साथ कहते हैं कि ये देखें जी, ये इसमें हाँ, कि जो मैंने सोचा था, वही तख़लीक है। भी यही कह रही है। दूसरा ये है कि आपने कुछ पढ़ रखा है, और आप उसके तहरीक का हिस्सा हो गए हैं, और नतीजा ये है कि आपने अपनी एक शिनाख्त बनाई है, एक ख़ास किस्म के नक़ाद की, और अब आपकी अना का मसला ये हो गया है कि आप फ़नपारों का जो तज्ज़िया है, वो एक ख़ास नुक्ता नज़र से करेंगे। तो नतीजा ये है कि आप उससे वही मानी निकालेंगे ठीक जो है। आपको यानी आपके आप अना की तस्कीन के लिए ठीक हों। है। यानी आप मुआसिर तख़लीक़ात को इस्तेमाल करेंगे जी, जी, अपने नज़रियात की तौसीक के लिए। तौसीक़ के लिए। ठीक है। ये 2 हो गई चीज़ें। असल में मुझे लगता है कि ख़राबी जो आई है वो ये है कि हम तनकीद को एक खुद मुक्तफ़ी, खुद कफ़ील अमल समझने लगे। ठीक है। खुद मुक्तफ़ी कुछ मानों में तो ये हो सकती है, लेकिन इन टोटैलिटी नहीं हो सकती। ठीक है। डिसिप्लिन के तौर पर नहीं। डिसिप्लिन के तौर पे नहीं हो सकती है, लेकिन कुछ हिस्सों में तो ये हो सकता है कि कुछ शोबों में आपकी, यानी जब तक तनकीद तख्लीक के पीछे नहीं चलेगी, इसलिए कि तख्लीक़कार जो है, एक शेर कहने वाला, एक नज़्म कहने वाला, एक गज़ल कहने वाला, एक अफ़साना लिखने वाला, एक नावल लिखने वाला, ऐसी सूरतों की तरफ जा सकता है जो बिलअमूम आदमी सोचता भी नहीं है। नक़ाद भी जा सकता है। नक्काद जा सकता है, लेकिन नक्काद बहुत कम जाता है, और वो ज़ाहिर है अगर वो सुझाएगा ना, वो तो
اب فن پارہ ایک ہے اور اس میں وہ ایڈیشنل کچھ چیز ڈالنا چاہتا ہے یا سمجھانا چاہتا ہے تو وہ سمجھ آتی ہے بات کہ ہاں اس نے یہ کہی ہے بات، لیکن پہلے جہاں جہاں تخلیق کار گیا ہے وہاں تو اسے جانا چاہیے۔ اچھا لیکن اگر کیا یہ ممکن ہے کہ وہ وہاں جا سکتا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر وہ تخلیق ہے، ایک اعلیٰ فن پارہ ہے جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کے امکانات بھی لامحدود ہوتے ہیں۔ وہ کسی سانچے کے اندر نہیں آئیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کا سارا پانی اس ہاں کپ کے اندر آ بالکل جائے۔ ایسے ٹھیک ہے آج آپ اس کی تعبیر کر رہے ہوں گے ہاں جی تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کے معنی بدل جائیں، بالکل اور اگر آپ اسی مکمل تعبیر کر لیں گے اور یہ آپ نے ایک ترازو اٹھایا ہوا ہے، ادھر لفظ ہیں اور ادھر اس کے معنی اور لفظ یہ برابر برابر ہو گئے ہیں دونوں، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ بالکل اس خبر کی طرح ہو جائے گا جو شام کو اخبار میں باسی ہو ہاں جاتی یہ تو ہے، یعنی آپ نے ہضم کر لیا نہیں اس سارے کو۔ کوانٹیٹیو ہے نا، یہ تو ہاں صرف کوانٹیٹیو میئرز تو اس نہیں کا آپ مطلب دینا۔ یہ ہوا کہ تخلیق کی اپنی لمیٹیشن، اس کے آپ کہہ لیں امکانات ہیں، اور تنقید کی اپنی لمیٹیشنز ہیں۔ تنقید ایک حد تک جا سکتی ہے اور لہٰذا اسے میکسیمم کوشش کرنی چاہیے، اپنی حد الوسع کوشش کرنی ہے، اپنے سارے وسائل استعمال کر کے اسے سمجھنا چاہیے کہ فن پارہ کتنی تہوں پہ آپ سے کلام کر رہا ہے، آپ کی جمالیات کی سطح اس کی کیا بنتی ہے، آپ کی زبان کی سطح، لسانی سطح پہ آپ کن جہتوں کی طرف وہ کام کر رہا ہے، اور ان کل اس میں یہ تو وہ اس کا کیا ہے۔ مطلب ہے کہ نقاد جو ہے وہ تخلیق کا صرف خدمت گار ہوتا ہے پھر تو نہیں، میں نے کب کہا ہے، نہیں، مطلب اس کا جو آپ فرما رہے ہیں اس لیکن کا مطلب تو یہ نہیں یہ جب کام کرتے ہوئے دیکھیں نا دو باتیں نا، آپ معاشرے کے لیے لکھ رہا ہے نا لکھنے والا، بنیادی طور پر جو سماج کا حصہ ہے، وہ جو تخلیق کر رہا ہے وہ معاشرے کے لیے کر رہا ہے، بنیادی طور پہ نقاد کے لیے نہیں کر رہا۔ نقاد بھی جو اس کا اپنا ڈسپلن ہے، اگر کوئی ہے، آپ تو فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے، لیکن اگر فرض کریں ہے تو وہ بھی تو اس کا کام تخلیق کار کو سرو کرنا نہیں ہے، معاشرے کو سرو کرنا ہے نا، کہ اس دو تخلیق کی کیا اہمیت ہے سماج کے لیے یا اگر تو آپ کی مراد، آپ کا سوال ایک ادبی نقاد کی طرف ہے، جی تو میں اسے کہوں گا کہ نہیں، اسے تخلیق کے پیچھے چلنا چاہیے۔ اگر وہ سماجی نقاد ہے، سماج کی بھی اب اس کے طرز عمل کے اوپر وہ گفتگو کر رہا ٹھیک ہوتا ہے صحیح اور اس پہ بات کر رہا ہوتا ہے، تو وہ سماجی خدمت اسے کرنی چاہیے سماج کی۔ اس کا وہاں پہ وہ بالکل ظاہر ہے سماج کی سطح تو وہ نہیں رہتی، ان معنوں میں نہیں کہہ رہا، سماج کی سطح تو وہ ظاہر ہے، اگر سماج بھی آپ متن کہتے نہیں ہیں میں تو وہ اس کی سوشل بھی تو ایکٹیوسٹ تخلیق کے کر طور رہا پہ ہے نہیں کر رہا، دیکھیں نا۔ نا میں سوشل ایکٹیوسٹ وہ تو ایک اور سماجی جی خدمت گار بالکل۔ ہو رہا ہے نا، تخلیق آدمی جو کرتا ہے وہ اس سماج کے جمالیاتی تجربے میں اضافہ کرتا ہے، بنیادی طور پر تو یہ ہے نا۔ نقاد جو ہے اسی جمالیاتی تجربے کی مزید تفہیم کرتا ہے یا تشریح کرتا ہے یا یہ بات ہو گئی نا، رہنمائی یہ کرتا ہے، بات ہوئی نا۔ تو یہ بھی اسی طرح کی ایک خدمت ہے نا جس طرح کی تخلیق کار نے کی۔ میں نے کب کہا کہ وہ خادم نہیں ہے؟ جی بھائی میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں کر رہا ہوں، وہ بڑا اہم آدمی ہے، وہ کئی دفعہ تو وہ چیزیں سجھا دیتا ہے۔ مثلا ایک تخلیقار ہے، فرض کریں ابھی آپ نے کبھی ایک کتاب دیکھی ہوگی فیض صاحب کے حوالے سے، آغا صاحب نے لکھی تھی، جو کہ ان کی نظموں کے مختلف کہ کس زمانے میں کس وقت انہوں نے لکھی اور اس کے کب میں کیا کام کر رہا تھا، جی جی تو وجہ تخلیق کیا ہے، یعنی جو جہاں سے انہوں نے انسپائر ہو کے اسے لکھنا شروع کیا، لیکن اس کے معنی بہت بڑے ہو گئے ہیں۔ جی اب وہ وہاں سے ہاں ڈیٹیچ ہو گئی ہے، ہاں وہ شان نزول جو ہے شان نزول پیچھے رہ گئی ہے، اور اس کے معنی اب بڑے ہو گئے ہیں اور اس کا وقت بڑی ہو گئی ہے، اور وہ اس سے بڑی یہ کام جو ہے نقاد کرتا ہے، بالکل یہ بتاتا ہے کہ یہ کیوں معنی اس کے بڑے ہو گئے۔ یہ کام کچھ چھوٹا نہیں ہے، ہاں تھوڑا سا آگے بھی بڑھ گیا بلکہ یہ بہت بڑا کام ہے اس کا، کہ یہ بتاتا ہے کہ یہ دیکھیں فن پارہ اس نے جست لگا کے اس مقام سے جہاں سے یہ پیدا ہوا تھا، یہ جس بیج سے نکلا تھا، اس کے بعد یہ کتنا بڑا درخت بن گیا، ایسے ہی پھر اس کے بعد کیا کیسے کیسے پھل پھول لگے ہیں اس کے اوپر، تو وہ ان کی شناخت بھی کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تھوڑی سی راستے بھی دکھا دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں اگر یہاں سے چلا جاتا تو ممکن ہے، ہاں ممکن ہے اس میں ایک نئی جہت پیدا ہو امکان جاتی، یہاں چلا جاتا امکانات کی جو تو یہاں جا کے وہ گائیڈ کر رہا ہے، صحیح لیکن یہ اس کا جزوی کام ہے، اسے یہ کہنا کہ وہ خود مکتفی ہو گئی ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو جائے گی، تنقید کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اس کے منصب کے ساتھ بھی زیادتی ہے، اسے پھر آپ کر دیں گے، بے نیاز کر دیں گے تخلیق سے، اور جب تخلیق سے اسے بے نیاز کیا جیسا کہ ہوا پچھلے 40-45 سال میں، یہی تو ہوا کہ ہماری تخلیق ایک طرف پڑی رہی ہے اور نقاد خود مکتفی۔ تو جیسا آپ نے فرمایا کہ یہ معاصر نقاد جو ہے صرف اس کی خرابی ہے کہ وہ اپنے نظریات کے پیچھے جاتا ہے، تو ترکیب پسندوں نے بھی ایسے کیا،
جدیدیت والوں نے بھی ایسے ہی کیا، رومانویت والوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ ان کے پاس پہلے سے ایک فکر موجود تھا اور وہ ہر فن پارے کو اسی نقطہ نظر سے دیکھتے تھے. تو یہ بات خاص طور پہ صرف معاصر نقاد کے بارے میں کیوں؟ نہیں، میں تو خاص طور پہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں تو ترقی پسندوں کا حوالہ بھی آپ کے سامنے اچھا، دیا کوئی ہے ایسا کہ نقاد بتائیے جو اس نے کہ اپنے نظریات جو ہیں ان کو مقدم نہ رکھا ہو تخلیق پر. دیکھیں، آپ مثال کے مثلاً طور پہ آپ شروع سے لے کے اور اب تک آگے دیکھیں گے تو ایسا کوئی آدمی شاید ہی نظر آیا مگر ہے حال ہی سے آپ شروع کرتے ہیں نا. میں کہہ رہا ہوں حال نا ہی کا کہ آپ ایک شاید نقطہ ہی نظر کوئی ہے. آدمی آپ اچھا، مثلاً آپ حالی کا کہتے ہیں، آپ عسکری صاحب کا کہتے ہیں، آپ فاروقی کا کہتے ہیں، آپ یہی بڑے آج لوگ ہیں تک نا. سارے چلے آئے، آغا صاحب کا کہتے ہاں، ہیں، آپ تو اپنے نقطہ اپنے نظر ہیں ان کے. اچھا، جا حتیٰ کے کہ جو تخلیقات کی جو ہے جسے آپ کہتے ہیں سلیکشن ہے، مثلا حالی نے جتنے اعتراضات کیے وہ سارے اوور آل غزل کا نام لے کر لکھنؤ کی غزل پر کیے، حالانکہ غالب بھی تو اسی کے آپ کی زمانے میں بات کہہ رہا ہے. بالکل درست ہے، لیکن اس کے باوجود میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو چاہیے، انورٹیڈ کاما میں ٹھیک چاہیے، ہے، ہاں ٹھیک ہے، شوڈ بی، مطالبہ بٹ شوڈ ایسا بی. ہونا چاہیے. اب ایسا اگر نہیں ہو رہا تو اس کی جسٹیفیکیشن تو نہیں ہے نا یہ. اور میں یہ سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں نے کچھ ہمیں عطا نہیں کیا، بہت کچھ عطا کیا. مثلا میں عسکری صاحب کو ان سب سے بہتر سمجھتا ہوں، نہیں ٹھیک ہے. اور عسکری صاحب نے بہت کچھ عطا کیا ہے. اب جس طرح وہ فن پارے کی نہیں، تفہیم کرتے تخلیقار تھے، کو اگر اپنے نظریات رکھنے کا حق ہے حق ہے، تو نقاد کو کیوں نہیں؟ نقاد کو بھی ہے، لیکن نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے جہاں تخلیقار موجود ہے اگر وہاں سے چیزوں کو نہیں دیکھے گا بالکل ٹھیک ہے. تو خرابی پیدا ہو جائے گی. ٹھیک ہے، ہاں، ایک دفعہ تو وہاں تو جائے، جائے. وہاں سے دیکھنے کے بعد پھر وہ جا کے آخر پہ اپنی اسیسمنٹ کرتا ہے تو وہ کرتا رہے، لیکن پہلے وہاں تک تو پہنچے جس جگہ تخلیقار کھڑا ہوا ہے. مثلا ایک تخلیقار ہے، وہ مذہب کو مانتا ہے اور اس نقطہ نظر سے اس کے اندر ایک معنویت پیدا کر رہا ہے. تو آپ اگر نہیں ہیں خدا کو ماننے والے اور مذہب کو ماننے والے نہیں ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بسم اللہ، آپ کو یہ مبارک ہو، یہ آپ کا یہ خیال. لیکن یہ دیکھیں کہ جو ماننے والا ہے وہ کس سطح پہ جا کے اس کے اندر معنی پیدا کر رہے ہیں. تو ایسا ہی ہے، جب تک آپ فن پارے کو سمجھیں گے نہیں تو وہ تنقید کے اندر کوئی اتنی بڑی آپ معنویت پیدا نہیں کر سکیں گے. نہیں، سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ سمجھنے کا مطلب تو یہی ہے کہ جو آپ کا سمجھ ہے اسی کے مطابق سمجھیں گے نا. مثال کے طور پر ایک ہی فن پارے کو یعنی ترقی پسندوں نے دیکھا تو انہوں نے اور اس کا معنی نکالے، اور ان کے نزدیک اس کی جو قدر ہے اس کا تعین بھی اور بنیادوں پر یا اور پیمانوں پر ہے. اسی فن پارے کو اگر جدیدیت والوں نے دیکھا ایک ہی زمانے میں، یہ چونکہ ہمارے جو طالب علمانہ طور پر ہم نے دیکھا پڑا ہوا ہے تو اس میں یہ مثالیں عام ہیں اس وجہ سے، ورنہ سارے نقادوں کے بارے میں یہی. مثلا جو حلقہ ارباب ذوق میں جب چیز ایک ہی تخلیق پیش ہوتی تھی تو وہاں پہ گفتگو اور ہے، اور وہاں وہی تخلیق اگر آپ انجمن ترقی پسند مصنفین میں جا کے پیش کرتے ہیں. اچھا، مجلس وہاں تنقید کے تو خیر اپنے نہیں، میں مسائل ویسے کہہ رہا ہوں نا، اس میں نقطہ نظر ہے. لیکن یہ دیکھیں، یہ جو ہوتی ہے مانوی وسعت ہے ایک فن پارے کے اندر، اگر تو آپ اپنے فریم آف ریفرنس سے چیزوں کو دیکھنا شروع کریں گے تو جو فن پارے کی اپنی مانوی وسعت ہے اور جو اس کی تخلیقی پیچیدگی ہے، جو اس کے اندر ایک خاص آپ کہہ لیں ایک کرینہ ہے اس کی جمالیات کا، ان چیزوں کو آپ پھر نہیں دیکھ پائیں گے. یعنی آپ اس فریم سے کٹ کے. یہ بہت اچھی بات کی آپ نے، میں بھی اسی طرف یعنی لانا چاہ رہا تھا ایک طرح سے آپ کو، کہ کیا اس کا حل یہ نہیں ہے کہ ہم جو جمالیاتی قدر ہے اس کی طرف سے فن پارے میں داخل ہوں، یعنی جو اس کے پیمانے ہیں ادھر سے دیکھنا شروع کریں، تاکہ ایک دفعہ اس کا جو تعین ہے جمالیاتی سطح پر یا اس کی فنی سطح پر یا اس کے اسلوب کی سطح پر یا فکر سے ہٹ کے جو کچھ بھی اس میں ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ آرٹ کا ایک نمونہ بنتا ہے، تو میرے خیال میں وہاں تک تو سب متفق ہی رہیں گے. آپ ایسے دیکھیں، آپ نے جو بات کی ہے وہ مجھے پھر یاد آ گئی فیض صاحب والی بات کہ پہلی فن پارے کی جو قدر ہے کسی تخلیق کی، کسی تحریر کی، وہ اس کی فنی قدر ہی. میں وہی گزارش کر رہا ہوں نا کہ جب وہاں سے آپ داخل ہوں گے اس دروازے سے، کسی بھی نقطہ نظر کا جو نقاد ہے وہ جب فنی قدر کو پہلے دیکھے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ تو وہ متفق ہوں گے نا سارے. یہ آپ نے بڑی عمدہ بات، میرے خیال یہ بات طے ہو جاتی ہے کہ تعین قدر جو ہے وہ اس کی فنی جو اس کے آگے پھر اس کے جو اس کے بعد جتنی شاخیں ہیں آپ دیکھتے رہیں، اس کے اوپر بات کر لیں. زندگی کے بارے میں ہر ایک کا نقطہ نظر مختلف ہوتا ہے. یہ مارکیز نے ایک بات ایک جگہ پہ لکھا تھا،
اس نے کہا کہ یہ جو ہم اپنے اپنے فکر رکھتے ہیں نا، اپنے اپنے نظریہ رکھتے ہیں، تو ہم دی ادر پیدا کر لیتے ٹھیک ہاں جی ظاہر ہیں۔ ہے میں جو ہوں، جو میری فکر ہے، جو میں نے سوچا ہوا ہے، جو میں ان چیزوں کے بارے میں رکھتا ہوں، یہ ٹھیک ہے، ہاں اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ ہاں نادرست ہے، ایسے آپ ہمارے لیے دی ادر ہوتے ہیں۔ ایسے ادب جو ہے بنیادی طور پر اس کا قرینہ یہ ہے، یا اس کے اندر یہ خصوصیت یہ ہے کہ دی ادر پیدا نہیں کرتا۔ یہ اس کے اندر ایک اور سطح ہوتی ہے جو انسانیت کے ساتھ، انسان کے ساتھ جڑتی انکلوسیو ہے نا ہے۔ وہ انسان کو ان ٹوٹیلٹی دیکھتی ہے، اور وہ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کی فکریات ہیں، فکریات کے معاملات ذرا پیچھے چلے جاتے ہیں، اور نظریات کے معاملات بھی پیچھے چلے جاتے ہیں۔ فن جو ہے وہ بنیادی طور پہ اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے، اور وہ آپ اسے دیکھتے ہیں، یہ ایک برتر سطح پہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، اور پہلے آپ اسے ہی دیکھنا چاہیے، اور وہ نظر میں، اگر آپ کی نظر میں وہ نہیں آتا ہے، اور سب سے پہلے آپ کی نظر میں آپ کی فکر آتی ہے، آپ کا نظریہ آتا ہے، آپ کے سوچنے کا انداز آتا ہے، جو آپ نے پہلے سے توسبات پال رکھے ہیں تو آتے ہیں، تو میرا خیال ہے خرابی ادھر نہیں ہے، اس فن پارے جی میں ہاں اس سے ایک اور خرابی آپ فائدہ میں بھی ہے۔ اس سے ایک اور فائدہ بھی ہوگا ہم، جو میرے خیال میں ایک بڑی خرابی مطلب ہے کہ چونکہ ہم تو اس زمانے میں رہتے ہیں تو ہم اسی زمانے کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں مجھے نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے عہد کے بڑے آدمی کو پہچان ہی نہیں رہے۔ اچھا اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آپ کے نظریات سے متفق نہیں ہے یا آپ اس کے نظریات سے متفق نہیں ہیں، یعنی جب آپ سے کہا جاتا ہے کہ آپ بتائیں کہ اس زمانے کے بڑے آدمی کون ہیں تو آپ ان کی نشاندہی کرتے ہیں جو ان نظریات کو لے کے چل رہے ہیں جو آپ کے ہیں، تو لہٰذا بڑے لوگ جو ہیں وہ تو سامنے نہیں آتے اس طرح سے، دیکھیے یعنی چھوٹی تحریریں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کم درجہ جو لکھنے والے ہیں وہ صحیح چونکہ کسی نہ کسی سطح پر ان کے ہاں وہ چیزیں موجود ہیں، موجود ہیں لہٰذا وہ نظر میں آ لہٰذا جائیں وہ گے آپ نظر میں آ جائیں گے کہ یہ ایسا ہے، کو، ایسا ہی۔ لیکن دوسری سطح پر جن کے ہاں وہ چیزیں موجود نہیں ہیں وہ لیکن لکھنے والے وہ بڑے ہیں تو دیکھیں وہ تو آپ گم ہو گئے گا۔ خود چونکہ تخلیق کار ہیں، آخر خود لے آئے مجھے تعین قدر کی طرف، اور یہ میں اپنی زندگی کے پچھلے میرے خیال ہے 40-50 سال سے میں یہی کہتا آیا ہوں کہ نقاد کہ کا اس کام نقاد ہے کا کام تعین قدر پہلے ہے، کہ وہ بتائے کہ اس کے عہد کا فن بڑا پارا آدمی بنا کون ہے نہیں بنا، کس سطح کا بنا ہے، نہیں، اس کے علاوہ یہ بھی سر کہ اس کے عہد کا بڑا آدمی کون ہے یہ تو تو وہ نقاد ظاہر ہے بتائے گا جب نا۔ وہ اس نقطہ نظر سے چیزوں کو جی ہاں، دیکھنا شروع کرے گا تو خود خود اس کے پیچھے تخلیق کار بھی آ جائے جی گا سامنے، اس کے شبات بھی سامنے آ جائیں گے۔ آپ نے یہ درست کہا کہ بڑے آدمی کی شناخت اس لیے نہیں ہو رہی کہ بڑے ادب کی ہم شناخت نہیں کر جی پا رہے، بالکل ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا کہ بڑا فن پارہ کون جی سا ہاں، ہے۔ ایسے ہم ہر فن پارے کو متن سمجھ رہے ہیں، اور تخلیق ہم دیکھ لیے وہ تخلیق بنی بھی ہے یا نہیں بنی ہوئی۔ جب ہم متن کے اوپر دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں فلاں فلاں جو عناصر ہے وہ آئے ہیں یا نہیں آئے، جس بنیاد پہ ہم اس پہ تنقید کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے فکریات ہیں اس ریفرنس سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ٹریسز کہاں کہاں ملتے ہیں، تو نتیجہ یہ ہے کہ ہم فن پارے کو ان ٹوٹیلٹی دیکھ ہی نہیں رہے ہوتے۔ جب اس کو نہیں دیکھ رہے تو وہ تو لکھنے والا تو اس کے عقب میں کہیں بیٹھا ہوا ہے نا، وہ ہمیں کیسے نظر آئے گا۔ ایسے ہی۔ تو بہت قیمتی باتیں آپ نے کی اور بہت سے ایسے معاملات بھی جن پر ہم سوچتے ہیں، بہت سارے دوست اور بھی سوچتے ہیں، تو میرا خیال ہے ہمیں یہ باتیں دہرانا چاہیے بار بار کہ جو مطلب بہرحال نقاد کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ ہمارے عہد کا بڑا آدمی کون ہے، تاکہ ہم اس کو پیمانہ بنا کر اس کے پیچھے چلیں یا اس کو دیکھیں یا اپنے عہد کے ادب کو اس کے تناظر میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ ہمارے دوستوں کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی۔